अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। मैं और मेरी टीम न्यूज़ कैफ़े में कहेगी आपको खुश आमदीद। बहुत ही खूबसूरत वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सब के लिए। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अपने अपने घरों में ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जुमे का दिन है आज, और जुमे के दिन के हवाले से वही तैयारी, क्या पकाना है, क्या खाना है, नाश्ता क्या करना है, बच्चों को क्या देना है। बच्चे स्कूल गए हैं, आज जल्दी आ जाएंगे, जल्दी आएंगे तो क्या मांगेंगे कि क्या खाना है, फिर उनको लेने जाना, उनको छोड़ने जाना, उनकी बहुत सारी चीज़ें, फिर उनके हफ्ते से लेके जो अब तक के जो माओं के लिए काम होते हैं, जो कि जुमे के दिन के लिए पड़े होते हैं, ताकि वो पीर के दिन उनको तरोताज़ा उसी तरह से बच्चों की तैयारी के साथ उन्हें भेज सके। बहुत सारे काम है माओं के लिए। वीकेंड शुरू होता है लेकिन हमारी छुट्टी नहीं होती, माँ की ड्यूटी शायद डबल हो जाती है। इसी तरह औरत अपनी जिम्मेदारियों को उसी तरह से और बहुत भरपूर तरीके से निभाती है, लेकिन क्या उसके लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं होता? हमारे लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं होता। तो हमारे लिए भी हमारे हस्बैंड्स को चाहिए, हमारे घर वालों को चाहिए कि एक दिन छुट्टी का जिसमें उनको बिठाएं और कहें कि आज आप आराम कीजिए, आज हम देखेंगे चीज़ें, और आज हम आपको खाना खिलाएंगे, या आज हम आपके लिए खाना बनाएंगे, या आज हम आपके लिए जो भी कुछ करना है वो करेंगे। तो थोड़ा आराम आपके लिए भी ज़रूरी है। सबकी छुट्टियाँ होती हैं 12 महीनों में, लेकिन जो हाउस वाइफ होती है उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, तो उसको भी वो रिलीफ दीजिए, उसको भी वो चांस दीजिए जहाँ पे वो आराम कर सके, चाहे वो मैके में जाके कर सके, चाहे उसको एक छुट्टी का प्रॉपर वक्त दिया जाए कि जी 15 दिन है, आपको कहीं भी जो आपके इस्तात है उस हिसाब से आप उसको छुट्टी पे लेके जाइए उसको। और कुछ नहीं कर सकते तो एक हफ्ते के लिए उसको बेड पे बिठा दीजिए कि डू योर वर्क, और अपना टाइम लो, मी टाइम इस्तेमाल करो और अपने आप को इंजॉय करो। तो ये तो हम बात कर रहे होते हैं कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम आपके मामूलात होते हैं, और हमारे मामूलात जुमे के हवाले से, जैसे कि हम हर जुमे के कुरान का हमारा एक सिलसिला है वो शुरू करते हैं, और हम कुरान के ऊपर बात करते हैं और कुरान की तारीफ़ करते हैं बेसिकली। लेकिन आज सभी का हमारे साथ नहीं है, अपनी निजी मसरूफियात की वजह से वो यहाँ पे नहीं है। तो आज हम इस सिलसिले को सिर्फ इस हदीस और इस बात के साथ ज़रूर जोड़ेंगे कि याद रखिए कि जब आप कोई काम तन्हाई में करते हैं और कंसिस्टेंसी से करते हैं, तन्हाई में करते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी आपको पब्लिक कर देती है। याद रखिएगा मेरी बात, चाहे वो शर हो चाहे वो खैर हो। अगर आप कोई काम ऐसा जो अल्लाह को नापसंदीदा है और जो बुराई को फ़रोग़ देता है वो आप छुप के कर रहे हैं, तो वो अल्लाह ताला आपको एक्सपोज कर देगा, दुनिया भर में ज़रूर करेगा। ये चीज़ें आपकी आदत बन जाती हैं और ये छुप नहीं सकती। और इसी तरह से अगर आप नेकी का काम कर रहे हैं जो कि छुप के कर रहे हैं और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत में उसको भी आम कर देता है लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला जिससे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसको चीज़ों को उसकी वाइट कर देता है। लेकिन आप अगर बुराई में जाएंगे तो आपकी बुराई की राहें हमवार होंगी। आप छुप के करें या आप सरेआम करें, अगर आप छुप के करेंगे तो सरेआम ज़रूर होगी। कुछ बात करें मैच के हवाले से। कल नाज़रीन आप लोगों ने मैच देखा होगा, न्यूजीलैंड ने हरा दिया श्रीलंका को 5 विकेटों से, और उसने वो रसाई तकरीबन हासिल कर ली, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने तक की एक रसाई जो थी वो हासिल करनी। पाकिस्तान के लिए हदफ जो है वो बहुत ही मुश्किल हो गया, क्या वो सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई कर सकेगा, ये तो बात बहुत ही दूर की है। और अब अगर और मगर की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा किसी हद तक ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ शक की गुंजाइश रहेगी। अब शक की गुंजाइश क्या है? शक की गुंजाइश ये है जनाब कि कल पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड है, और ये 41वां मैच होगा पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का आखिरी मैच है। इस मैच में क्या होगा, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है क्या पाकिस्तान जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। लेकिन एक जो एक एनालिसिस है, क्योंकि आई एम नॉट मैं कोई उसका तज्जिया नहीं कर सकती और मैं उसको बता नहीं सकती, लेकिन जो एक मोटी मोटी फिगर है जो मैं आपको बता सकती हूँ वो सिर्फ ये है कि अगर ग्रीन चर्च जो वो 300 रन्स बनाती हैं तो फिर 13 रन्स पे इंग्लैंड को आउट करना पड़ेगा उन्हें, या फिर अगर इंग्लैंड का हदफ 150 होता है तो फिर 14 जो रन्स है उस पे उन्हें वो हदफ हासिल करना होगा 14 बॉलों में। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, इसको थोड़ा समझना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने भी बड़ी कैलकुलेशन करके थोड़ी सी समझने की कोशिश की। लेकिन तकरीबन जो पाकिस्तान है उसकी सेमीफाइनल तक रसाई के लिए जितनी कोशिश थी वो, और जो हो सकता था, वो जो तरकीब हैं वो मादूम हो गई हैं। अब देखिए आने वाला वक्त बताता है, कल बताता है कि क्या होगा। कुछ बात करें मौसम के हवाले से। मौसम की बदलती सूरत हाल है, स्मोक की जो सूरत हाल है, लाहौर के हवाले से बताती चलूँ कि लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कल चूँकि 9 नवंबर थी इसलिए उनको छूट दी गई थी, और आज और कल की और थोड़ा रिलीफ दिया गया है, और ये कहा है कि एक स्मार्ट लॉकडाउन लागू कर दिया जाए, क्योंकि लोगों की इंतहा से ज़्यादा तबीयतें ख़राब हो रही हैं और उनको घरों में रहने की ताकीद की गई है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लोगों को, आसपास के लोगों को इन बीमारियों से महफूज रखे।
اب ہم کچھ بات کر لیں ہم غزہ کے حوالے سے. اسرائیل کی بمباری نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا ہے, وہ برا حال کر دیا کہ جس کی آپ تصور نہیں کر سکتے جو حال اس کا کیا گیا ہے. اور یہاں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو النصر میڈیکل ہاسپٹل ہے اور کمال ہاسپٹل ہے, اس کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں وہ تباہی کا شکار ہو چکے ہیں. اتنی بمبارٹمنٹ کی گئی ہے, جو بچوں کا اسپتال تھا اس کو خالی کرا دیا گیا, ان کو الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اس کو خالی کرا دیا جائے. اور تقریباً جو شہداء ہیں 7 اکتوبر سے لے کے اب تک جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 11,000 کے قریب پہنچ گئی, جس میں 4,500 بچے شامل ہیں. بچوں کی آہ و بکا, عورتوں کی سسکیاں گونج رہی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کون ہے ادھر, کون ان کو دیکھنے والا ہے, کیا کوئی اپنا رول پلے کر رہا ہے, کیا پوری دنیا کے لوگ صرف خاموش تماشائی بنے ہوئے ہی یہ تماشا دیکھتے رہیں گے یا اس کے اوپر کوئی حکمت عملی بھی ہوگی. بے شک بہت ساری جگہوں سے بہت ساری آوازیں ضرور آ رہی ہے کہ جنگ بندی کی جائے, لیکن عملی طور پر اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے کون سے ایسے جو چیزیں وہ کار فرمائیں, ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے دو زبردست پینلسٹ موجود ہیں. میں آپ کا تعارف کراؤں گی, فاروق ڈاڈی صاحب تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں فاروق صاحب؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اور ہمارے ساتھ شجاعت برنی بھی موجود ہیں, سماجی کارکن ہیں, بات کرتے ہیں لوگوں کے مسائل کے اوپر, اور یقیناً غزہ کی ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر ہر انسان بات کر سکتے ہیں. شجاعت, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. فاروق صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. صورتحال آج تک کی جو بات ہو رہی ہے, میں سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر بہت تجزیے دیے جا رہے ہیں, بہت بات کی جا رہی ہے, لیکن اقوام متحدہ کا جو اجلاس تھا آخری والا وہ بھی ناکام ہو گیا. ریزن کیا ہے؟ دیکھیں, ریزن یہ ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کو جو ممالک سپورٹ کر رہے ہیں اس میں سر فہرست امریکہ, برطانیہ, فرانس اور بھی کچھ ممالک ہیں. امریکہ نے جو ہٹ دھرمی مچائی ہوئی ہے اس صدی کے اندر, پچھلی صدی میں, کہ آپ نے دیکھا کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی, دوسری 1914 میں, دوسری جنگ عظیم 1939 میں جو شروع ہوئی اور 1944 میں بند ہوئی. اب یہ پہلے لیگ آف نیشن تھا, وہ بھی امریکہ کے ماتحت تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد یونائٹڈ نیشن ہوا, لیکن یہ بھی اسی فٹ سٹیپ پہ چل رہا ہے. نہ یہ دنیا میں کہیں امن قائم کر رہا ہے, نہ امریکہ جو ہر تھوڑے دیر میں کہیں نہ کہیں اپنی وار اوپننگ کر دیتا ہے, وہاں سے کھولتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے اسلحہ سازی فیکٹریوں کے لیے, تو انہوں نے اپنے اسلحہ بیچنے دنیا میں اور نئے وہ کھولنے ہیں اور جنگیں کروانی ہیں. ایران عراق کی 10 سالہ جنگ ہمارے سامنے ہے. سعودی عرب اور ایران کی جنگ کے لیے بہت کوشش کی, لیکن شکر ہے کہ چائنا رشیا نے مل کے, بلکہ چائنا کا زیادہ رول ہے, ان لوگوں کی ایران اور سعودی عرب کی دوستیاں کروا دی آپس میں, جو کہ اس خطے کے لیے بڑی خوشائند بات ہے. میں آپ کے چینل پہ بیٹھ کے اسرائیل کی پرزور مذمت کر رہا ہوں, جو جینوسائیڈ کر رہا ہے, جو نسل کشی کر رہا ہے فلسطینیوں کی معصوم, اور جس طرح وہ اسپتالوں پہ, اسکولوں پہ جو بمباری کی اور سینکڑوں فلسطینی بیچارے شہید ہو گئے ہیں, ان کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہ 1948 میں 47-48 میں یہی برطانیہ, یہی امریکہ, ان لوگوں نے یا یہودیوں کو لا کے بسایا تھا. اور پہلا قافلہ 1914 میں 60 خاندانوں پہ مشتمل فلسطین پہنچا. انہوں نے وہاں جائیدادیں خریدنا شروع کی اور وہاں سے یہ سلسلہ چلنے لگا. اچھا ٹھیک, اب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ مختلف ملکوں کے جو وزیر ہیں انہوں نے مذمت بھی دی ہے, مذمتی بیان بھی دیے ہیں. اب جیسے میں ڈیوڈ ملیبینڈ ہے جو برطانیہ کے سابق وزیر ہیں, ان کا کل بیان میں سن رہی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ ایک جو سیز فائر کریں تھوڑا, اور پھر ایک بریک دیں, گیپ دیں جنگ بندی کا, تاکہ لوگ اپنے جو روزمرہ کا ایٹ لیسٹ جو لوگ جن کو ایمرجنسی ہے, جو مر رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا ایک ریلیف مل جائے. کہ پہلے ہی بات ہو رہی تھی کہ 1 گھنٹے کا ریلیف دیں گے, پھر ان کی جانب سے کہا گیا کہ کم از کم اتنا ریلیف ضرور دیا جائے کہ جو ایمرجنسی کی جو چیزیں وہ ہو سکے. آپ کو لگتا ہے کہ صرف اتنا ہی کافی ہے؟ دیکھیں, غزہ میں ہمارے فلسطینیوں کے پاس نہ تو پانی ہے, نہ دوائیاں ہیں, نہ اجناس ہے, نہ آٹا ہے. ان کو شدید ضرورت ان چیزوں کی. 57 اسلامی ممالک جو ہے وہ صرف منہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کو امریکہ نے, اس کے حواریوں نے ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہونے دیا, نہ یونائٹ ہونے دیا. اور جس کسی نے بھی یہ کوشش کی, بھٹو صاحب نے اسلامک سمٹ کانفرنس کی,
ان کو اڑا دیا گیا. ہمارے دوسرے جو تھے پی ٹی آئی کے چیئرمین خان صاحب, انہوں نے جب 2 وزرائے خارجہ اسلامی ممالک کی ان کو بھی رجیم چینج کے تحت اڑا دیا گیا. تو ہمارے ملک میں بڑی شدید مذمت کروں گا پاکستانی گورنمنٹ کی کہ یہ لفاظی اور کاسمیٹک الفاظ کر کے یہ نہیں چلے گا. بڑا مجھے اتنی شرم آتی ہے کہ سر اس کا جواب میرے پاس ایک چھوٹا سا یہ ہے, اس کا ویسے تو کوئی جواب نہیں ہے, صرف مذمتی بیان یا امداد دینے سے کچھ نہیں ہوتا, جو کہ جو ربی نگراں وزیر اعظم ان کی جانب سے, جو ہمارے وزیر خارجہ سوری میں اس کے ہمارے جو نگراں وزیر اتنی رونیت اور اتنی اس کے اندر تکبری اور اتنا گھمنڈ ہے کہ پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. اگر ان کو بلوچستان سے کوئی نگراں وزیر اعظم لینا تھا تو میری نظر میں جو سب سے بہترین انسان وہاں کا ہے وہ اسلم بھوٹانی کو. ٹھیک ہے سر, ابھی اسی اس کے اوپر آتے ہیں. مجھے شجاعت آپ سے کی طرف آؤں گی, آپ ایک سماجی کارکن ہیں, سماج کو دیکھنا, سماج کی تکلیف فرد واحد سے ملت بنتی ہے, یہ ہم آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, لیکن جب آپ کا ویژن براڈ ہوتا ہے, آپ فلسطین کو دیکھ رہے ہیں, آپ کا پلیٹ فارم کیا کرتا ہے یا کیا سوچتا ہے, کیونکہ یہ آپ کی بھی ایک پیرامیٹر چھوٹا سا ہے, لیکن انسان کا دل کرتا ہے کہ آپ ان کے لیے بھی کچھ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو پرزور مذمت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے, اور جو شہید ہو رہے ہیں, شہید کا تو رتبہ آپ کو پتہ ہی ہے. دیکھیں کہ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں ان کے نام پر صدقہ خیرات, اجناس اور پہنچاؤ, فنڈ دو, ہم پہنچائیں گے, یہ نہیں کروں گا, نہ کہوں گا. کیوں کر نہیں سکتے؟ بات یہ ہے کہ وہاں پر آپ یہ تمام چیزیں کیسے پہنچائیں گی؟ نہیں, آپ کی بات پوری, لیکن ان کے نام پر بڑی بڑی این جی اوز فنڈ تو کلیکٹ کر رہی ہیں. تو معذرت کے ساتھ کہ کسی کے پاس چراغ تلے اندھیرا ہو رہا ہے, سمجھ رہی ہیں آپ؟ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں ایز اے پاکستانی ان تمام پروڈکٹس پر تو پابندی لگا دینی چاہیے ایماندارانہ طریقے سے. مطلب آپ کے ہمارے فلسطینی بہن بھائی شہید ہو رہے ہیں, اور کس طریقے سے ہو رہے ہیں, کس طرح لال چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کر وہ خدا کے سامنے کھڑی ہو رہی ہیں, تو کیا قہر نازل نہیں ہوگا؟ ہوگا. آپ نے جو بات کی نا, اسی کو میں آگے بڑھاؤں. ترکی نے تو امپلیمنٹ کر دیا ہے, انہوں نے اپنے مینیو کارڈ سے بھی وہ ساری مغربی چیزیں ہٹا دی. قانون آپ بھی چاہیں نا ہو سکتا ہے, لیکن اب کیا ہو رہا ہے پتہ آپ کو؟ ایک کمپنی ہے, پیٹرولیم کمپنی ہے, ان کے ایڈ چل رہے ہیں, ہمارے پاکستانی ایکٹرز ان کے اندر جو ہے نظر آئیں گے آپ کو. ان کو جب نظر نہیں آ رہا کہ وہاں فلسطین ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ بتا دوں آپ کو, یہ وار نہیں ہے, میں کلیئر کر دوں, یہ وار ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, یہ جھڑپیں ہیں. ان جھڑپوں کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ یہ 3-2 گھنٹوں کا گیپ دیا جائے, یار مطلب گیپ دیا جائے, یہ آپ سفارش کر رہے ہیں کہ بھائی تھوڑا رک جاؤ, ان کو جو مرگن کو دفنانے دو. بالکل آپ نے سیکھا, میں بات کو کنٹینیو بھی کروں. جنگ بندی کے حوالے سے یقیناً پیس ٹاک ہونا چاہیے, لیکن ناظرین بڑی عجیب سی بات ہے, کل میں گروسری کرنے گئی اور میں وہاں پہ اپنی میں چیزیں دیکھ رہی تھی ٹرالی میں, تو وہاں پہ ایک صاحب تھے, ان کی ٹرالی فل بھری ہوئی تھی. انہوں نے اس لڑکے سے پوچھا, یہ بتاؤ لوگ یہ والی چیزیں لینے آ رہے ہیں ابھی بھی؟ وہ اس کمپنی میں کام کرتا تھا. اینڈ آئی واز جسٹ, میں صرف اپنے کانوں میں سن رہی تھی, اور اس نے کہا کہ یہ پروڈکٹس بک رہے ہیں, یعنی کہ ان کا اشارہ انہی چیزوں کی طرف تھا جو کہ مغربی ممالک سے جن کا تعلق ہے, جس کمپنی سے تعلق ہے. ناظرین انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے, لیکن ہم سوائے مذمت کے اور کچھ نہیں کر سکتے. آپ دیکھتے رہیے نیوز کیفے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. بات کریں ہم اس فلسطین کی اور غزہ کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے. جو اسرائیل ہے اس کی بہت ہی وحشیانہ اور جاریت کا سلسلہ جاری ہے, بمبارڈمنٹ جاری ہے, معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں, اسپتال بھر گئے, قبرستان بن گیا ہے بچوں کا. ایسی صورتحال ہے جس کے اوپر دل خون کے آنسو روتا ہے. لیکن ہمارا یہاں کیا صرف خون کے آنسو رونا, رونے والا جو ہے وہ تو خود اپنی مظلومیت شو کر رہا ہے. تو کر رہے ہیں کیا؟
کون سا ایسا عمل اٹھائیں؟ آپ بات کر رہے تھے شجاعت کہ ہمیں کیا عملی طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے، ذرا آپ بتائیے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بن رہی جس کے اندر ہم جو ہے اسرائیلی مصنوعات کو ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ضائع کرنے کے بعد آپ اس کو جو ہے نوچ بھی فرما رہے ہیں۔ تو یہ مذاق اصل میں ہمارے اور آپ کے آنے والے مستقبل جو ہے نا، ان کو اتہاس نہیں پڑھایا، ان کو اسلام نہیں پڑھایا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وار جو ہونے والی ہے آنے والے وقتوں میں یہ ایک اسلام کا جھنڈا انشاءاللہ لہرایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس وقت جو یہود و نصارہ ہیں وہ اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو ان کا مقدر ہے وہ ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی، جہنم نصیب ہوگی ان لوگوں کو۔ لیکن ہم ایز اے مسلم صرف اور صرف جیسے سر نے کہا کہ ہم صرف تماشائی بنے۔ ممالک جو ہے ہمارے اسلامی ممالک یار خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بولنے کو تیار ڈاڈی نہیں صاحب ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو ان کی کہنے کی بات ہے ویلڈ ہے، بڑا پوائنٹ، جہاں ہم بیٹھے ہم بھی یہاں بیٹھیں کہ آخر کیا وجہ ہے OIC خاموش ہے؟ یہ سلسلہ شروع ہوا جب مذاکرات ہو رہے تھے سعودی عرب کے ساتھ، تو ایسی کون سی چیزیں اگر سعودی عرب کے اندر اتنی پاور ہے اور جو ہمارے مسلم ممالک ہیں وہ ایک جانب کیوں نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیں یہ امریکہ نے سارے مسلم ممالک کو ڈیوائڈ کر کے رکھا ہوا ہے، پتر کیا ہوا ہے۔ اور میں ڈینیل مارکی جو امریکن اسکالر ہے اس کی کتاب کا حوالہ دوں گا۔ اس نے اپنی کتاب 25 سال کی تحقیق کے بعد ایک کتاب لکھی نو ایگزٹ فرام پاکستان۔ اس میں کلیئرلی طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ امریکہ نے 72 سال پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ پاکستان کو نہ تو مسلم امہ کی صدارت دی جائے گی، نہ پاکستان کو کبھی مسلم امہ کو کی لیڈرشپ دی جائے گی۔ اور جس نے بھی یہ کوشش کی ہے اس کا انجام دیکھو، ذوالفقار علی بھٹو کو لٹکا دیا گیا۔ ان کا قصور اسلامک سمٹ کانفرنس اور ان کا قصور جو تھا یہ نیوکلیئر بم بنانے کا وہ تھا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں کہ خان صاحب نے جب وزیر اعظم تھے، 2 اسلامی ممالک کی وزرائے خارجہ کی کانفرنسز کی جس پہ امریکہ بہت نالا تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کو پاکستان میں کوئی اڈے نہیں دوں گا، ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اب امریکہ کو اس خطہ یا بہت ضروری اس لیے ہو گیا کہ یہاں چائنا اور رشیا جتنی بڑی طاقت بن کے ابھرے ہیں اس ریجن میں، تو اس کا اثر بھی دیکھا کہ جو امریکہ چاہتا تھا جنگ کروانا سعودی عرب اور ایران میں، ان کو آپس میں نزدیک لیا ہے، ان کی بات چیت ہوئی۔ یہ چائنا کو سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا۔ تو اس چائنا کے ساتھ بھی تو کوئی بات چیت ہو رہی ہے نا، جو ترکی ہے اور 2-3 مسلم ممالک ہیں ان کی چائنا سے بھی، تو چائنا کیا پارٹ پلے کر سکتا ہے؟ آگے اب جو سپر پاور ہے نا وہ چائنا ہی ہونے جا رہا ہے، اور اس خطے سے ایک انڈیا ہے جو امریکن اس کے اوپر چل رہا ہے، لیکن پھر بھی انڈیا کی پالیسی کو آفرین ہے کہ انہوں نے جو مذمت کرنی کرتی ہے، آج وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، انڈیا بھی کھڑا ہوا ہے، جبکہ انڈین عوام جو ہے وہ فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ آپ انگلینڈ دیکھیں، امریکہ دیکھیں، وہاں کی عوام بھی جو فلسطینیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک کہ امریکہ میں جو یہودی ہیں انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کے اگینسٹ، وہ تو مجھے سمجھ سے باہر ہے۔ جب انہوں نے دیکھا پوری دنیا میں اسرائیل کو کنڈیم کیا جا رہا ہے تو وہ بھی باہر نکل آئے کہ ہم بھی کریں، اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کی گالیاں کھائیں۔ اب یہ کیا نورا کشتی ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر وہ چاہیں صحیح معنوں میں امریکن جوز، تو یہ اسرائیل کی مجال نہیں ہے کوئی یہ جینوسائیڈ کرے۔ ایک طرف وہ جلوس نکال کے بتا رہے ہیں تو یہ منافقت ہے، جیسے امریکہ ہمارے ساتھ منافقت کر رہا ہے۔ آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا ہے، اس پاکستان میں بھی امریکن اور اسرائیلی ایجنٹ بھرے پڑے موجود ہے۔ جنرل حمید گل کا میں حوالہ دوں گا، انہوں نے کہا تھا کہ جس دن پاکستان میں کسی مرد مجاہد نے یہ کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اس دن آپ دیکھیے گا اسرائیلی امریکن ایجنٹس شدید اختلافات کے باوجود ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں گے جو ہم نے PDM کی شکل میں دیکھ لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ آج ہماری حکومت کو دیکھو نا کہ کیا مذمت کر رہی ہے، شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ایک بس
کیونکہ خوف زدہ ہے کہ امریکہ سے، امریکہ کا اتنا انفلوئنس ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ معین قریشی صاحب ایک امریکن تھے، وہاں سے جہاز میں اٹھ کے آتے جن کو پاکستان کے پاس وہ بھی نہیں تھا، شناختی کارڈ پاسپورٹ بھی نہیں تھا. وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنتے. کس آئین کے تحت، کس قانون کے تحت؟ کیا امریکہ کہے کہ یہ ہوگا، اس کو ہٹا دو، اس کو لا دو؟ تو ہم کھڑے کہ ہم نے اپنی پوری سوورنٹی ان کے حوالے کر دی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ قابل مذمت یہ تمام چیزیں ہیں. اور میں شدید مذمت کروں گا ہمارے پرائم منسٹر کی. میں بھی جو بات ادھوری رہ گئی تھی، اگر ان کو بلوچستان سے ہی لینا تھا کوئی کیئر ٹیکر، تو میری نظر میں اسلم بھوٹانی سے اچھا کوئی بندہ نہیں ہے. وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، کراچی یونیورسٹی کا پوسٹ گریجویٹ ہے، اس ایز اے ٹیکنوکریٹ ایف آئی میں بھی سرو کر چکے. ایماندار بندہ اسلم بھوٹانی نے سرو کیا ہے. آپ ان کا گاؤں دیکھیں، ان کا علاقہ دیکھیں کہ وہاں بجلی، پانی، اتنا صاف صفائی. مقصد ایک انفراسٹرکچر دیکھیں، یہ فقید المثال ہے. لیکن ڈاڈی صاحب جو بھی کوئی کچھ بنتا ہے یا جو بھی کچھ نہیں بھی بن رہا ہوتا ہے جس کے اثر و رسوخ ہوتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ پہ ہوں، چاہے وہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، وہ اپنے علاقے، اپنے آس پاس کی جگہوں کے لیے کام تو کرتا ہے. یہ بات تو ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. نہیں، اپنے ایٹ لیسٹ ڈاڈی صاحب خاص کر بلوچستان کا جتنا ترقیاتی فنڈ ہے وہ ان سرداروں کی جیب میں جاتا ہے، عوام تک نہیں پہنچتا. نہ ترقیاتی فنڈ کوئی پہنچتا ہے. بالکل. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی جانب سے مذمتی بیان کے ساتھ ساتھ انہوں نے امدادی جو کھیپیں بھیجی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک کھیپ جو ہے دوسری کھیپ بھی چلی گئی ہے، 90 ٹن کی کھیپ بھیجی گئی ہے. تو کیا یہ کافی ہے؟ بالکل ناکافی ہے. میں تو وہ مولانا فضل الرحمان بڑے اچھلتے بھیجے نا، اپنے مجاہد بھیجے وہاں پہ لڑنے کے لیے. کیوں نہیں بھیج رہے؟ جائے نا خود وہاں پہ، کہہ رہے میں جا رہا ہوں وہاں پہ، اور چلے گئے قطر میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پاکستانی حکومت جو ڈرامے بازی کر رہی ہے، امریکہ کے انفلوئنس انڈر، ان کو ڈر ہے. ان کی ساری چوری کا پیسہ جو یہاں سے چوری کیا اور سارا یورپ اور امریکہ میں ہے. ان کو یہ کہ اگر امریکہ ہم سے ناراض ہو تو ہماری ساری جائیداد ہڑپ سیز ہو جائے گی اور ہمیں جیل ہو جائے گی منی لانڈرنگ میں. تو ان کے لیے قومی مفادات کچھ نہیں ہے، ان کے اپنے ذاتی مفاد کا تحفظ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری اکانومی تباہ ہو گئی، ہمارا سیاسی سٹرکچر تباہ ہو گیا، ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں. ہم ایک ایسی بھیانک خوفناک سچویشن سے گزر رہے ہیں کہ آج ڈالر یا 300 کے لگ بھگ ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں ڈالر کی اڑان پھر اوپر جانے لگی. اس کی وہ میں اس جانے بھی آؤں گی. شجاع صاحب مجھے یہ کہیے گا کہ اب جو اس وقت صورتحال ہے نا وہاں کی، وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ 600 بندوں کے اوپر ایک ٹوائلٹ ہے. مطلب آپ تصور کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسی ہیبت ناک صورتحال ہے، اور اس میں وہ ریلیف نہ دینا، جو وہ وقفہ ہے. اور جو مطلب میں آپ کو جو 97 یعنی 97 پناہ گاہیں جو ہیں، جو انہوں نے کیمپس بنائے ہوئے ہیں، 3 لاکھ اس میں 3 لاکھ یعنی 100 بھی نہیں ہے پورے، اس میں 3 لاکھ فلسطینی مقیم ہیں. اب آپ یہ سوچیں ان کا ایک اور 600 لوگوں کے اوپر ایک واش روم. یہ وہ چیزیں جو بیسک نیسیسٹیز ہیں نا، ان کو انہوں نے، یہ تو ویسے ہی مر جائے گا انسان. پانی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی مضبوط آواز جو ہے ان کی، میں بات کو سیکنڈ کرتا چلوں، کہ اس وقت جو فلسطینی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے ہی مسلم ممالک بھائی سے کہ جناب رفح کا بارڈر کھول دو، رفح کا بارڈر کھول دو. رفح کا بارڈر کھولا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کافی نہیں ہے ابھی بھی. سوری ٹو سے وہ اسی طرح سے کھول رہے ہیں. نہیں، کھول سکتا ہے، پراپر کھول سکتا ہے. آپ کو کہا کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے مجاہدین کو نہ لیں، مرد کوئی نہیں جائے گا، صرف ہم یہ چاہتے ہیں ہماری خواتین، ہمارے بچوں کو وہاں بھیج دو. اس کے بعد کہا کیا گیا ہے 72 گھنٹے کے اندر آپ کو جنت نہیں ملے گی، جہنم نصیب کر دیا جائے گا، کوئی دوسرا منٹ نہیں لگے گا. تو جب اتنی بڑی بات کر دی گئی ہے تو ہم مسلم ممالک کیا کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ڈورے کہیں اور سے چل رہی ہیں. اب اس وقت ہم سب نے کس طرح کھڑے ہونا ہے کہ ہم بارڈر کھولنے کی تو بات کر سکتے ہیں نا. مطلب جیسے سر نے کہا جو جا سکتا ہے وہ تو چلا جائے. ہمارے یہاں پر مجاہدین تیار اور گئے بھی ہیں. ہم اس وقت 90 ٹن کے بجائے 90 SSG یا SSU کمانڈو بھیجیں. ہمارے جو اس وقت فضل الرحمان صاحب ہیں جیسے بڑی پیاری بات کری کہ
یہ تمام مجاہدین کو جانا چاہیے جو اس وقت صرف اور صرف ڈوریوں کی طرح امریکہ یوز کر رہے ہیں ان لوگوں کو پاکستان کے خلاف. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس وقت ہماری جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کس طرح کریں, جو کہ ہم نہیں کر پا رہے. بڑی بے حس عوام ہو چکی ہے. مطلب اس وقت جو ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے وہ یہ کھیلا جا رہا ہے کہ بڑی بڑی پروڈکٹ پر جو ہے غزہ کے جھنڈے لگائے گئے ہیں, اسٹیکرز لگائے گئے ہیں کہ عوام کو یقین دلایا جائے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں. مطلب کیا بات ہے نا, گولے بھی پھینکے جا رہے ہیں, بمباری بھی کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم مسلم امہ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ تو منافقت ہوئی نا, منافقت ہوئی. اس وقت یہودی وہ لابی ہے جو اس وقت پورے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو چلا رہی ہے, نعوذ باللہ. لوگ یہ کہتے ہیں, لیکن جس وقت یہ وار شروع ہوگی نا, بار بار کہہ رہا ہوں یہ وار نہیں ہے, یہ وار شروع نہیں ہو رہی ہے, ایک نقطے پر رکی ہوئی ہے. ہم جب اس وار کو ہوتا ہوا دیکھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی اسلام کا جھنڈا بلند و بالا ہوگا انشاءاللہ. اب بات کریں کہ اگر دیگر ممالک کے حوالے سے متحدہ عرب امارات میں اگر وہاں پہ ایک جو فیلڈ اسپتال ہوتے ہیں اور جو فیلڈ کی جو جیسے واش رومز ہو گئے اس کے قیام کا اعلان بھی کر دیا اور اس کے اوپر کام بھی جو بھی جس حد تک کر سکتا ہے وہ کرنے کی اس کو کوشش کرنی چاہیے. اور اس راہداری کو جو امدادی راہداری ہے اس کو کھولنا چاہیے, کیونکہ جن تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں اور جو بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں وہاں پہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یعنی کہ ایک تو وہ بم ہے جس سے لوگ مر رہے ہیں اور ایک وہ جو بیماریاں پھوٹی ہیں اس سے وہ مر رہے ہیں. دیکھیے آپ نے راہداری کی بات کری, تو جب ہم افغانستان کے لیے راہداری بارڈر کھول سکتے ہیں, ہاں جی میری پوائنٹ پہ سمجھیے گا, جب ہم راہداری افغانستان کے لیے پاکستان کے لیے کھول سکتے ہیں تو ان کے جو ہمارے فلسطین کے آس پاس جو مسلم ممالک ہیں تو وہ ویلکم کیوں نہیں کر رہے سوائے ترکی کے. مجھے سمجھے نا میری بات کو, مطلب وہی مطلب ایک لیڈر ہے, ان کو کوئی کچھ نہیں کہنے والا. ایران بھی ان کے ساتھ, ایران ہے بہت, یہ پٹی ہماری جو ہے وہ بارڈر کھولو. دیکھو بار بار وہ خود اس بات پہ ڈر رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت ان کے پاس جو آپ اتنی بڑی یو این او, اتنی بڑے بڑے آپ کے جو ہے انسانی حقوق کے علم بردار بنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں, بڑی بڑی ORG ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب بچوں پر اور خواتین پر ظلم نہیں کرنا. تو یہی میں بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جب جنگ بندی ڈاڈی صاحب کسی بھی دو ملکوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے اس کے کچھ اصول تو ہوتے ہوں گے نا, وہ اصول جو ہوتے ہیں کیا دنیا بھر ان اصولوں کو نہیں بتا رہی؟ دیکھیں یہ امریکہ کی ہٹ دھرمی ہے اور امریکہ کی منشا کے بغیر اسرائیل کچھ نہیں کرتا. یہ اس کا ایک ناجائز بچہ ہے اسرائیل, جس کو اتنی شے دی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو کی نسل کشی پہ اترا کھلا. میں پوچھتا ہوں ان ہیومن رائٹ تنظیموں کو جو دنیا میں ہے وہ کیا کر رہی ہیں اس سلسلے میں, کیوں ان کے منہ بند ہے, ہمارا پریس کا منہ کیوں بند ہے؟ میں تو پاکستانی پریس کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستانی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستانی سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستانی حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ کیوں اس کی لفظی طور پہ یہ کاسمیٹک جو ہے نا وہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, یہ بالکل نہیں چلے گا. بجائیے کہ ہمارے پرائم منسٹر یہ ٹائی شائی اور کوٹ تھی وہ لگا کے ایک دم یوں اکڑ کے جو بات کر رہے ہیں, ارے یہ سب چھوڑو. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے نیتن یاہو, انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا دیا اس بات کا غزہ کے اوپر قبضہ کرنے کا, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حماس کے ساتھ جنگ کے فوراً بعد وہ غزہ کی ساری ذمہ داریاں سنبھالیں گے. کیا چیز ہے یہ؟ دیکھیں آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ جب تھرڈ ورلڈ آرڈر انہوں نے کیا تھا اس کا مین مقصد یہی تھا کہ پاکستان کو انڈیا کے ماتحت کرنا ہے, ٹھیک ہے, فلسطین کو ختم کرنا ہے, گریٹر اسرائیل بنانا ہے جس میں سارے عرب ممالک, سعودی عرب, UAE اور جتنے آس پاس جارڈن وارڈن یہ سب اسرائیل میں ضم ہونے ہیں. لیکن جب پاکستان ایک نیوکلیر پاور بنا تو یہ گریٹر اسرائیل کو سب سے بڑا دھچکا ہوا. آج امریکہ اور اسرائیل اور یورپین جو ممالک ہیں ان کی سب سے اولین ترجیح کہ پاکستان کو سب سے پہلے ڈی نیوکلیرائز کیا جائے, اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی اس چیز میں یہ کامیاب ہو گئے تو یاد رکھنا کہ اگلے 50-100 سال کے اندر یہ پورا اسرائیل کا قبضہ ہوگا مڈل ایسٹ پہ. تو یہ جو چیزیں ہم نے دیکھا انہی جوس کا رول کہ یورپ میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھی واٹرلو وغیرہ کی جنگیں, اس میں یہی یہودی دونوں طرف کی جنگوں کو فائننس کرتے تھے, دونوں طرف کی. تو یہ تو ہٹلر نے ان کو ایک جھٹکا دیا, اور اس کے بعد
आप देखें जिस तरीके से ये लोग मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, तो ये 57 इस्लामी ममालिक कहाँ खड़े हैं? देखिए तैयब अर्दोगान इसलिए खड़ा हुआ है कि अमेरिका उसका नंबर 1 दुश्मन है, उसको हटाने की कोशिश की, सारी कौम उसके पीछे खड़ी हो गई, ठीक है ना। हमारे यहाँ जब अगर आप इजराइल या अमेरिका के खिलाफ कोई कदम उठाएंगे या आपकी फॉरेन पॉलिसी में अगर ये कोई चेंजेस लाएंगे, आपको फौरन उठा दिया जाएगा। हमने देखा रिजीम चेंज क्यों हुई, बुनियादी वजह ये है कि अमेरिका को यहाँ अड्डे भी चाहिए, इन्होंने अड्डे भी दे दिए होंगे, और हमारी कौमी सलामती के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि कौमी सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, लेकिन हम ऐसे खामोश भी तमाशाई बने नहीं बैठे देख सकते कि जो कुछ गज़ा में हो रहा है, जो मासूम बच्चों के साथ हो रहा है, जो मासूम फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है, वो निहत्ते हैं, वो तलब कर रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, वो मदद के लिए पुकार रहे हैं, और हम अपने मुंह में गूंगे का गुड़ खा के बैठे तक नहीं निकालने दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। ये क्या प्रेशर है जो हमारे ऊपर है, जो हम कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ हम बात तो करते हैं मजम्मती बयान की, हम यहाँ बैठ के बात तो कर लेते हैं, लेकिन उनके ऊपर अमली तौर पे क्या किया जा रहा है? जुलूस निकालने की कोशिश किया। बिल्कुल हम ये सिलसिला जारी रखेंगे बातचीत का, लेकिन नाज़रीन वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सिलसिले को जारी रखेंगे। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ कैफे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और टॉपिक के सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे गज़ा में होने वाले जुल्म सितम के हवाले से। शुजात, मुझे आप ये बताइएगा कि जो मैं बात अभी ब्रेक पे भी कर रही थी कि जो नेतन्याहू की बात हुई जो बाइडेन से, और उनका ये कहना था कि जो हमारे यरगमाली हैं उनको रिहा किया जाए, उससे पहले जंगबंदी की बात ही नहीं होगी। तो मतलब ये कि हमें ये भी, मतलब अगर हमें मसले का हल करना है और उनका ये मुतालबा है, तो आपको इस मुतालबे को कहीं पे आपको लगता है कि ये इसके ऊपर बात होनी चाहिए, या मुस्लिम ममालिक को इस पर बात करनी चाहिए, या जबकि कुछ हो ही नहीं रहा, बाकी दुनिया कुछ भी नहीं कर रही, तो क्या फ़लस्तीनियों को ये जंग खुद लड़नी पड़ेगी? देखिए पहली बात तो ये कि यरगमाल क्यों बनाया हुआ है, हाथ के हाथ गले काटने चाहिए। समझे मेरी बात आप? 11,000 से ज़ायद बच्चे जो हैं शहीद हुए हैं, नामालूद बच्चे, वो नजर नहीं आए। किस बात का इंतजार हो रहा है? मैं तो बोल रहा हूं काटो गले। वजह, उनको जब हमारे मासूम बच्चे नजर नहीं आ रहे तो ये यहूदी की औलादें कैसे हम जो है बर्दाश्त कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हम बात अगर करें ना जंग बंदी के, जंग रोको, तो ये तो जंग रुकनी ही रुकनी है। ये उठेगी 2024 के बाद दोबारा, ये थमेगी अभी। ये अभी सिर्फ आखिरी मराहिल चल रहे हैं, इसको दोबारा 2024 के बाद दोबारा पीक पकड़ेगी। क्या वजह? वजह कि सिर्फ टेलर था ये टेलर है। मैं बार बार कह रहा हूं ये जंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा जो है ना, मतलब टेलर दिया गया कि जनाब ये हम कर रहे हैं और कर सकते हैं, तो ये हिलाया गया है। इस वक्त मैं बात करता चलूं कि हमारी पाकिस्तानी, आप हमास के वाले से बात जी जनाब, पाकिस्तानी कौम की अगर हम बात करें बाहैसियत मुसलमान, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक म्यूजिकल एकेडमी बना दी है, एक लाइब्रेरी को तोड़कर। माजरत के साथ हम क्या कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी आने वाली नस्लों को पता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये पता है का हैप्पी हैप्पी डू 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 पता है उनको ये नहीं पता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, हमारे मुजाहिदीन कौन थे जिन्होंने बड़ी बड़ी जंगें फतह करी, उनको पता ही नहीं है। हमारा आने वाले मुस्तकबिल को पता नहीं है, तो कैसे उनको पता चलेगा कि यार फलस्तीन में क्या हो रहा है, इसराइल क्या कर रहा है और यहूदी क्या कर रहे हैं हमारे साथ? पता नहीं है उनको। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम अपना रोल तो अदा करें यार। मतलब आप पाकिस्तान के अंदर जो यहूदी जो प्रोडक्ट्स हैं वो आने ही क्यों दे रहे हैं? मतलब आपके हाथ बंधे हुए, हाथ बंधे हुए ना, जब आपके हाथ बंधे हुए वो तो करें। बहुत प्यारी बात, हम नहीं कर सकते। क्यों हाथ बंधे हुए? इस वक्त हम ये चाहते हैं, हाथ बंधे हुए हम तो वैसे भी जो है ना भाई गुलाम है ना। आपका IMF पे इतना बड़ा कर्जा है, आप दे देना, खुद सर खड़ा करके आप चौड़ोगे, बोलेंगे आप खुद कर्जा लिए मैं, बाबा छोड़ दो अल्लाह के वास्ते। ये कोई तरीका है? हम जब तक के उनके IMF के कर्जों पे दबते रहेंगे। और अभी भी दोबारा कर्जा ले लिया, पता आपको इस बात का? दोबारा कर्जा ले लिया। अब हम कहाँ खड़े हुए? हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी मुस्लिम उम्मा है वो खड़ी एक साथ क्यों नहीं हो पा रही। जैसे उन्होंने कहा कि जिसने आवाज बुलंद करी उड़ा दिया गया, काट दिया गया या कोठरियों में डाल दिया गया। आप इसे ये वाला सवाल दोबारा करूंगी कि
یہ جو سوال ہے یہ جو بائیڈن کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی نتنیاہو کی، نتنیاہو نے کہا کہ جی یرغمالیوں کو رہا کرو تبھی کو ہی جنگ بندی. دیکھیں اسی اسرائیل نے جو حماس کے لوگ تھے جن کو گرفتار کیا ہوا ہے ان کو تو انہوں نے مار دیا، کاٹ دیا. اچھا. جنیوا کنونشن کے تحت پرزنر آف وارز جو ہوتے ہیں ان کا تحفظ آپ کی ذمہ داری اگر وہ آپ کی کسٹڈی میں ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حماس کے پاس، فلسطینیوں کے پاس جو اسرائیلی سولجرز وغیرہ انہوں نے اریسٹ کیے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ انسانی سلوک کر رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا پہلے بھی کہ افغانستان میں بھی جب امریکن سولجرز نے اور الائڈ فورسز نے جو ظلم و ستم کیا لیکن افغانیوں نے ان کے ساتھ کوئی غیر انسانی سلوک نہیں کیا. اور اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ کتنے امریکن جو تھے وہ باغی بھی ہو گئے، وہ مسلمان بھی ہوئے اور انہیں اپنی حکومت کی مذمت کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب تک ہماری ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں ہوگی پاکستان کی، جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اس وقت ہمارا ملک، ہمارا آئین سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صرف وہی کام ہو رہا ہے جو امریکہ کی منشا ہے، جو امریکہ چاہتا ہے، بس اسی روڈ میپ پہ یہ ملک چل رہا ہے. اور اس ملک کو امریکہ نے صرف وینٹیلیٹر پہ رکھا ہے کہ نہ اس کو آگے بڑھنے دو نہ اس کو مرنے دو. ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ہماری شاید اپنی ہم وہ اس پوزیشن پہ ہیں جو صرف گھر میں بڑبڑ کر سکتے ہیں، باہر بالکل ہی میں کہنا نہیں چاہتی وہ بات. ہماری جو گورنمنٹ کا حال ہے یا ہماری اپنی اندرونی جو مسائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ یہ آواز چیخ ہی نہیں سکتی یا یہ آواز چیخنے کے قابل ہی نہیں، یا ان کی زبانیں کاٹ دی گئی ہیں، یہ ساری چیزیں. لیکن مجھے یہاں پہ ایک اور بات میں جاننا چاہوں گی کہ جو اقوام متحدہ کا ابھی جو ایک ریسنٹ اجلاس ہوا وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو گیا اور 99 کارکن جو تھے امدادی وہاں پہ وہ بھی مارے گئے اس کے اندر. لیکن اقوام متحدہ دیکھیں بات یہ ساری ہو رہی ہے کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر کوئی تو ہوگا وہاں پہ، کوئی تو جتنے گیا وہ صرف اور صرف امریکہ کے زیر اثر ہے، جو امریکہ کہے گا وہی ہوگا، یا پھر ان کے کوئی نارمز نہیں ہوتے. دیکھیں اقوام متحدہ کی قرارداد کی کیا اہمیت ہے، کیا وقت ہے، کتنی قراردادیں انہوں نے کشمیر کے اوپر پیش کی، کیا ہوا؟ تو پھر ان کو پھر ان تنظیموں کا مقصد کیا ہے سر؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو میں نے کہا نا کہ ان کے سیاسی رول ہے، یہ امریکہ کے ماتحت چلتے ہیں. اور اب آگے جو ہے جس طرح چائنا ایک بہت بڑی طاقت ابھر کے سامنے آئی اور رشیا، تو اب اس خطے میں جو ان کا اثر و رسوخ بڑھے گا کہ آپ دیکھیں نا پیٹرو ڈالرز، جب شاہ فیصل کے دور میں یورپ نے ڈیمانڈ کیا امریکہ سے کہ بھئی تم اپنا گولڈ ریزرو شو کرو، جبکہ امریکہ کے پاس 8,000 ٹن میٹرک ٹن سونا ریزرو موجود ہے. جی تو اب یہ ہے کہ یہ اس کی ہٹ دھرمی اپنی جگہ ہے. یہ اس کے علاوہ جو یورپ میں بیٹھے ہوئے خاص کر برطانیہ، فرانس، یہ جو ممالک ہے یہ اس کے ساتھ اس کی بیکنگ کر رہے ہیں. ہمیں تو یہ کہتے ہیں آپ ڈیم بناتے، بولے نہیں تو انوائرمنٹ ہیزارڈر سے آپ اس کو ختم کریں. ہمیں یہ کہتے ہیں جب رشیا نے ان کا گیس بند کیا تو یہ کوئلے کے پیچھے جا رہے، کوئلے سے زیادہ انوائرمنٹ کو نقصان کون پہنچاتا ہے. تو میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے ہمیں وینٹیلیٹر پہ پاکستان کو ڈالا ہوا ہے، نہ صرف پاکستانی جتنے عرب ممالک ہیں. لیکن آپ ہم ٹھیک ہے پاکستان کی پوزیشن، لیکن مجھے آپ بتائیں اس پٹی کے کون سا ریجن ہے جن کا ایک ہونا جو ابھی بہت زیادہ ضروری ہے فلسطین کے حق میں بات کرنے کے لیے؟ چائنا نے بھی ساتھ دے دیا. نہیں اگر ہم جو یہ پٹی چائنا ایران، تو اس کو کتنی پٹی ہے یہ جو ان کا چائنا، ایران، رشیا، پاکستان، افغانستان. چلو افغانستان تو ابھی ایک اپ کمنگ وہ ہے، ان کے یہاں بھی انہوں نے ظلم و ستم. لیکن یہ کیا 4-5 ممالک کچھ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف پاکستان کھڑا ہو جائے، دیکھیں کیا ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی. اب مجھے بتائیں پاکستان کو کرنا کیا چاہیے؟ پاکستان کچھ نہیں کرے گا. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا اس سے پہلے جو پاکستان ڈسٹرائنگ موومنٹ تھی PDM، تو انہوں نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے اس 16 مہینے کے اندر. یہ نواز شریف کے بھائی شہباز شریف، وہ نواز شریف کی حکومت تھی وہ، تو اس میں جو ملک کا بیڑا غرق کیا تھا. میں آج پوچھتا ہوں، میں نے ہر چینل پہ ہر جگہ یہ سوال کرتا ہوں
کہ 18 ارب US ڈالر جب PTI کی گورنمنٹ چھوڑ کے گئی تھی کہاں گئے وہ تھا؟ آپ نے 16 ماہ میں سب چپت کر دیا. ہونا تو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ 40 ارب ڈالر ہم نے کر لیے ہیں, 3 ارب ڈالر کے لیے آپ کے تمام ایئرپورٹوں کو گروی رکھ دیا کہ آپ کے سی پورٹ کو آپ اس نیچ پہ آئیں. اور حمید گل کی بات کو میں دوبارہ یہاں پہ کوٹ کروں گا, انہوں نے کہا تھا کہ ابھی تو ہم پہ 70 ارب ڈالر کا قرضہ ہے, یہ چاہیں گے کہ آپ کا قرضہ 100 ارب ڈالر تک جائے, پھر یہ آپ سے نیگوشیٹ کریں گے آپ کے آپ کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کے لیے. لیکن پھر اگین ہم وہی بات آ رہی کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور بڑے مزیدار ٹاپک ہے, اس کے اوپر اگر بات کریں گے. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ 4 5 6 ممالک جو ہیں یہ اب ہمارے پاس دیکھیں نا 97 اسلامک ممالک اور کہاں یہ 5 6 ممالک یہ میٹر کرتے ہیں. ان میں پاکستان, آپ نے کہا پاکستان کچھ کر سکتا ہے لیکن پاکستان کچھ نہیں کر سکتا, تو پاکستان کر کیا سکتا ہے؟ پاکستان اس لیے نہیں کرے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ان کی چوری کی جائیداد ہے, یہاں سے لوٹا ہوا مال, لوٹا ہوا پیسہ سارا انہوں نے امریکہ میں اور یورپ میں رکھا ہوا ہے. آپ نے BCCI بینک کا حال نہیں دیکھا تھا کہ امریکہ نے اس پہ منی لانڈرنگ کا الزام لگا کے وہ تمام اکاؤنٹ سیل کر دیا اور پوری دنیا سے اس کو غائب کر دیا. تو آج اگر ہم میں سے کوئی سیاستدان یہ جو پاکستان کی آج کل جو قیادت کر رہے ہیں, اگر انہوں نے امریکہ کے روڈ میپ کے اگینسٹ کوئی بات کی تو ان کی جائیدادیں بھی جائے گی, ان کو پریزیڈنٹ ہوگا, تو یہ کیوں بولیں گے؟ بالکل شجاعت آپ ہی بتائیے گا کہ اس جنگ میں جتنے صحافی مارے گئے نا 3 دہائیوں میں اتنے صحافی نہیں, تو مطلب آپ چاہے وہ اور بھی جو دنیا بھر سے بھی آئے ہوئے تھے اور ان کے اپنے بھی تھے, اور جس طرح سے ہم ان کا حال دیکھ رہے ہیں صحافتی میدان میں, یا صحافی ایک چاہے وہ کوئی بھی خبر کو آگے بڑھا رہا ہوتا ہے ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, ان کا بھی کہیں آپ کو امدادی جو ٹیمیں آ رہی ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے, ان کے بھی لوگ مار رہے ہیں. یہ آپ جس معاشرے میں ہم بیٹھیں کہ ہمارا جو کام ہے, جیسے کہ ابھی ڈاڈی صاحب نے کہا کہ صرف اور صرف یہ بے حس معاشرہ اپنے آپ کو اسی طرح بچاتا رہے گا کہ نہیں جی میں نے جو ہے وہ میں نے نہیں بولنا کیونکہ جی میری تو جو وہاں میں اسٹیک پہ لگا ہوا. دیکھیں پاکستان کو جو ہے نا اب ایک طرف ہو جانا چاہیے. جتنی آپ نے باتیں کری نا اس کا ایک ہی سوال کا جواب ہے کہ پاکستان کو اب ایک طرف آ کے کھڑا ہو جانا چاہیے, منافقت چھوڑ دینی چاہیے. پاکستان نہیں کر رہا, بات وہی آ گئی ہے کہ کون سی کیپیبلٹی ہے جو اس میں نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہم یرغمال ہوئے ہیں نا, امریکہ کے ہاتھوں یرغمال ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں منافقت چھوڑنی پڑے گی, ٹھیک ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں, ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت ہم USA کی بات کر نا عوام کو بیوقوف نہ بنائیں. سمجھ نہیں میری بات؟ وجہ یہ ہے کہ ہم تو صرف یہ بول رہے ہیں کہ جناب فلانا نے یہ کر دیا, فلانا نے یہ کر دیا. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اس وقت اگر ہمارا فلسطین آزاد ہو سکتا ہے تو ہم سب امت مسلمہ کی جو گورنمنٹ ہے اور جو ہمارے ممالک ہے کھڑا ہونا پڑے گا. اور بس جاتے جاتے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ہو پاسبانی حرم کے لیے, بس ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا پاسبانی حرم کے لیے. ختم. اور دوسری بات ٹھیک ہے, بات وہی آ جاتی ہے کہ انسانی ہمدردی کے لیے کیا ہم کر رہے ہیں, کیا امت مسلمہ کر رہی ہے, اور باقی کے 57 ممالک کیا صرف اپنا ریکارڈ اور احتجاج زبانی کلامی ہی ادا کرتے رہیں گے. لیکن یہاں پہ بات ہم جتنی بھی تعریف کریں ترکی کی یا متحدہ عرب امارات کی کہ وہ اس پلیٹ فارم پہ, یا ایران کی وہ اس اپنی اپنی جگہوں پہ جس طرح سے انہوں نے فلسطین کے لیے جو کر رہے ہیں, ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہوگا. میں آخری ایک لائن جاننا چاہتی ہوں, ڈاڈی صاحب کیا کہنا چاہیں گے آخری 30 سیکنڈ. ان کی اسرائیل کی پروڈکٹ کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے. 57 اسلامی ممالک اگر چاہیں تو یہ معاشی طور پہ اس سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور وہ دوسرے ممالک جو مسلم ممالک نہیں ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں اور انہوں نے بائیکاٹ شروع کر دیا ہے. آپ دیکھیں یورپ میں, امریکہ میں, ساری دنیا میں کتنی جلوس وغیرہ نکلے اس میں. پاکستان میں ایک جلوس نہیں نکلنے دیا گیا, ایک چھوٹا سا جماعت اسلامی نکال رہا, اور یہاں پہ پاکستانیوں نے جب جلوس نکالنے کی کوشش کی ان کو گرفتار کر لیا گیا, تو PTI کے کارکن کر کے ان کو سب کو گرفتار کر لیا. ہمیں اگین ہٹلر کی ضرورت ہے اور یہ ہٹلر ہمیں چاہیے. اب وہ کب ہوگا
کیسے آئے گا مطلب اللہ یہ جانتا ہے۔ بس ہٹلر ان یہودیوں کا جو ہے نا کھانا خراب ہو جاتا ہے گا صرف ہٹلر کا نام سن کر۔ بہت شکریہ آپ کا شجاعت برنی، بہت جذباتی آپ بات کرتے ہیں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاڈی صاحب، آپ کا تجزیہ میرے لیے ہمیشہ بڑا کارآمد ہوتا ہے۔ اور ناظرین بات یہ وہی آ جاتی ہے کہ پوپ فرانسس کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بھی جنگ بندی کی حمایت کا اعلان کیا، انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر جنگ بندی کی جائے، فلسطین کے معصوم شہری نہتے شہریوں کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے اپیل کر سکتے ہیں دنیا بھر کے ممالک سے، مسلم ممالک سے، کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، اکٹھے ہو جائیں اور اپنے مسلمانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی عورتوں کے لیے اللہ کے واسطے ہاتھ اٹھائیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی، اور دیکھتے رہیے آپ نیوز کیفے کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا نئے ٹاپکس کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، میں ہوں عظمیٰ اعجاز خان، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔